अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रात गिराम क़द्र दोस्तों, दीन व इस्लामी भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में आज हमने 24वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया है। 25वीं ताक़रात आज इंशाअल्लाह शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला हमारे इस इबादतों को कबूल फरमाए और आज की रात को हम अल्लाह के हवाले करते अपने आप को अल्लाह को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हिंदो पाक में आप लोगों ने आज 23वां रोज़ा मुकम्मल कर लिया है और 24वीं रात है। अल्लाह ताला आप तमाम की इबादतों को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और आने वाले चंद दिनों में, चंद घंटों में, जो चंद घंटे रह गए हैं रमज़ान के, चंद दिन रह गए हैं रमज़ान के, अल्लाह ताला मुझे भी, आप तमाम नाज़रीन इकराम को भी, आप तमाम देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर अंदाज में जितने हमने रोज़े नमाज किए हैं अब तक, 24 रोज़े या 23 रोज़े, अल्लाह चंद गिनती के दिन रह गए हैं, उसमें बेहतर से बेहतर अंदाज में इखलास के साथ लिल्लाही इसका जज्बे खैर के साथ अल्लाह को राज़ी करते हुए इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इन दिनों में हमारी अल्लाह बख्शिश फरमा दे, हमें जहन्नम से छुटकारा दिला दे, जहन्नम से आज़ादी दिला दे और लैलतुल क़द्र की और आखिर अशरे की जो फ़जीलत है उससे हमें माला माल कर दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे दोस्तों, दीन इस्लामी भाइयों, 2-3 अपील है आपके पास, उसके बाद फिर मौजू पर आ जाऊँगा। पहली अपील यही है कि जो रात हमें मिली है, 25वीं रात ताक़रात है ये, और जो 2-3 दिन और 2 बाकी रह गए हैं ताक़रात 2, इसको गनीमत समझे। हिंदुस्तान में जो आज 24वीं रात मना रहे हैं, चंद दिन रह गए हैं रमज़ान के, इसको गनीमत समझे। सोने में ना गुजारें, खेल कूद में ना गुजारें, बीवी बच्चों में ना गुजारें। अल्लाह ने मौका दिया है, घर में आप इखलास के साथ बैठ कर अल्लाह की इबादत करें। पिछले रमज़ानों में मसाजिद में जाते थे या होटलों में जाते थे, दही बड़े खाते थे, शीरनी खाते थे या हरीस हलीम के चक्कर में घूमते थे, इधर जाते थे। ये मौका अल्लाह ने आपको बेहतरीन दिया है, इखलास का, लिल्लाहियत के साथ, जज्बे के साथ अपने आप को अल्लाह के हवाले करके, बीवी से दूर होकर, बच्चों से दूर होकर, घर में अलग से होकर नमाज तहज्जुद अदा करें, क़ियामुल लैल अदा करें, तरावी अदा करें, कुरान की तिलावत अदा करें और अच्छे अमाल करें। बेहतरीन मौका है, लिहाजा इसको ऐसे ही फालतू चीज़ों में मत गंवाइए। पता नहीं ये आने वाले साल में कितने महीने के बाद जो है ना साल आएगा, अल्लाह अकबर, 360 दिनों के बाद फिर ये दिन आएगा। तो लिहाजा इसको गनीमत समझिए, खूब मेहनत कीजिए इन रातों में। जैसा कि माशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अगर मैं लैलतुल क़द्र, शब क़द्र पाऊँ तो क्या पढ़ूँ? तो फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी, अल्लाह तू बड़ा माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ फरमा दे। अफ़ू का मतलब यह है कि जो गुनाह हुआ है उसको ना सिर्फ माफ़ कर दे, बल्कि जो फ़रिश्तों ने लिखा है उसको भी जो है ना डिलीट कर दे, ख़त्म कर दे। ये है अफ़ू का माना। अफ़ू का माना यह है कि अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर दे और जो फ़रिश्तों ने लिखा है रजिस्टर में हमारे मौजूद है उसको भी डिलीट कर दे, कल क़यामत के दिन जो ना हमारी रुसवाई ना हो। और इस्तिग़फ़ार का माना यह है कि अल्लाह ताला माफ़ कर दे, तो अल्लाह माफ़ कर देगा लेकिन वो रजिस्टर में मौजूद रहेगा। तो लिहाजा प्यारी दुआ अल्लाह के नबी ने माशा को, उम्मत की माँ को, हम सब की माँ को सिखाया है। इसमें मेरे और आपके लिए इबरत और नसीहत है और हमें कसरत के साथ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व पढ़नी चाहिए और ज़िक्र अज़कार करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, नफिल पर नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सदका खैरात करनी चाहिए। बहर के जितने भी नेक आमाल हो सकते हैं इन चंद दिनों में कर लीजिए और अपने आप को अल्लाह के हवाले कीजिए, अल्लाह को राज़ी कर लीजिए, अल्लाह को मना लीजिए, अल्लाह को अपना दोस्त बना लीजिए, अल्लाह को अपना वली बना लीजिए, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों की मदद कर सके, अल्लाह ताला हम सब की मदद कर सके। अल्लाह ताला इस वबा को, इस परेशानी को, इस बीमारी को जो कोरोना की फैली हुई है, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हम अल्लाह की तरफ पलट जाएँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, सच्ची तौबा करके अल्लाह को मनाने, अल्लाह को राज़ी कर ले, ताकि अल्लाह ताला हमारे सारे परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को दूर करे और हम अच्छी पाकीदा साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी के ताल्लुक़ से छोटा सा वाक़या। आज जो है ना मदीना मुनव्वरा के मशहूर शेख जो मस्जिद रसूल में दरस बुखारी देते हैं, हाफिज़ पूरे हिफ्ज़ बुखारी के हाफिज़ कुरान हैं, कई जो है ना किताबों के हाफिज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शेख अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद
حفظہ تعالی نابینا ہے اور یہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ یونیورسٹی کے جو ہے نا پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، وہ جو ہے نا وہاں کے ذمہ دار بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے بیٹے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے آج کہ پچھلے رمضان میں یا 2-3 رمضان میں میں اپنے باپ اور دادا کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو چند نوجوانوں کو دیکھا کہ بیٹھ کر جو ہے نا گپ شپ کر رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا، جا کر کہا کہ اللہ کے بندو، یہ رات لیلۃ القدر ہے، یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا مہینہ آخری عشرہ ہے اور لیلۃ القدر ہے، اس میں آپ کو جو ہے نا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد کرنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور شیخ وہاں کھڑے ہو کر ان کو نصیحت کیا، اور نصیحت کر کے جو ہے نا ان کے سامنے یہ کہا کہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ان تمام نوجوانوں نے جو ہے نا 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ جو ہے نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہا۔ اس طرح کرتے ہوئے نصیحت کر کے وہ نکل گئے۔ اس کے بعد 4-5 رمضانوں کے بعد جو ہے نا ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ مجھے پہچانتے؟ کہا کہ نہیں پہچانتا ہوں۔ کہا کہ میں انہی نوجوانوں میں سے تھا جہاں آپ آ کر نصیحت کرے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد کیجیے، رمضان کا خیال کیجیے، آخری عشرہ کا خیال کیجیے، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے۔ تو الحمدللہ میں نے جو ہے نا کئی مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو میں نے ورد کیا، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے برائی سے بچا لیا، نیکی کی توفیق دی، اور آج میں اچھا مسلمان اور اچھا انسان جو ہے نا بن گیا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ کی جو ہے نا نصیحت ہے۔ تو لہذا اللہم انک عفو تحب العفو بڑی طاقت ہے، لہذا اس کا خیال کیجئے۔ اور آخری چند دن رہ گئے ہیں، میں تمام رشتہ داروں سے، تمام مسلمانوں سے، تمام سننے والوں سے، تمام سامعین سے، تمام دیکھنے والوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، خدا را موت کو اپنے سامنے سمجھیے، قبر کو اپنے آگے دیکھ لیجئے، اور یہ دنیا فانی کو چھوڑ کر ہم کو جانا ہے۔ وہاں جو کام آئے گئی وہ صرف نیک اعمال ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ دوسروں کا عطا کیا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ سب دوسروں کا ہے۔ اور اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے نا دفن ہوگا۔ دنیا سب چھوڑ کر جانا ہے، جو نیک اعمال کریں گے وہی ہمارے ساتھ کل قیام خبر میں ہمارے ساتھ دفن ہوگا۔ تو لہذا آپ حضرات سے بار بار میری اپیل ہے کہ اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے۔ ماہ رمضان سے کچھ سبق سیکھیے، آخری عشرہ سے کچھ حاصل کیجیے، اور لیلۃ القدر کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی بخشش کروا لیے، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لیجیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری اپیل یہ ہے کہ اس مرتبہ عید الفطر ہم سادگی سے منائیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے، حکومت کی طرف سے باہر نکلنے سے منع کی وجہ سے ہم گھروں ہی میں عید کی نماز ادا کریں گے، 2 رکعت سنت کے مطابق، جو وقت متعین ہے نماز کا اس وقت میں پڑھیں گے، 2 رکعت ادا کریں گے، خطبے کے بغیر ادا کریں گے۔ اور اس سے 1 دن 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر جو 2.5 کلو بنتا ہے، وہ اناج کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، آٹے کی شکل میں، چاول کی شکل میں، جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں وہ غریبوں تک پہنچائیں گے 1 دن 2 دن پہلے عید سے، اور عید کی نماز ادا کریں گے، اور تکبیرات جو ہے نا بلند کریں گے گھر میں۔ جیسے ہی چاند رات کا اعلان ہو گیا تو آپ جو ہے نا تکبیرات بلند کریں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ چاند رات میں بھی بات کریں گے، چاند رات میں بھی جو ہے نا اللہ کو یاد کریں گے، چاند رات میں بھی جو ہے نا قرآن کی تلاوت کریں گے، اور سیدھی سادی انداز میں صبح میں جو ہے نا فجر کے بعد نماز عید ادا کر کے سادگی کے ساتھ عید جو ہے نا گزاریں گے۔ نئے کپڑے خریدنے کے لیے باہر نہیں جائیں گے، نہ مرد نکلیں گے نہ عورتیں جائیں گے۔ ہم اس مرتبہ جو پرانے کپڑے ہیں دھو کر اسی کو پہنیں گے، تاکہ جو ہے نا ہم پیسوں کی بچت کریں۔ اور دوسرا، جو بھوکے پیاسے مر رہے ہیں یا پریشان حال ہیں، جن کے کھانے کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے کو پینا نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے ہم جو ہے نا پیسوں کو بچائیں گے، اور جو ہے نا سادگی سے جو ہے نا ان کے ساتھ رہتے ہوئے سادگی سے عید منائیں گے، اور صدقہ خیرات بہت کریں گے۔ ہاں، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، پڑوسیوں میں، مسلمانوں میں، غیروں میں، اپنوں میں، سب میں جو ہے نا صدقہ خیرات کریں گے۔ صدقہ خیرات کی بڑی فضیلت ہے، میں نے کل بھی بتایا۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا جس سے پتہ چلتا ہے صدقہ خیرات کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے تمام رشتہ دار، میرے تمام بھائی، دوست احباب سارے اس پر عمل کریں، غور کریں، اپنی اصلاح کر لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں سناتے ہیں۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک جو ہے نا راہب تھا، ایک جو ہے نا عالم دین تھا، ایک اللہ والا تھا، ایک جو ہے نا عابد تھا، جو ہے نا اپنے چھوٹے سے کمرے میں، چھوٹے سے روم میں جو ہے نا بیٹھ کر عبادت کرتا تھا۔ 70 سال اس نے اللہ کی عبادت کی، 70 سال اللہ کی عبادت کی،
صرف کھانے پینے کے لیے باہر نکلتے، ضرورت کے لیے باہر نکلتے، باقی جو ہے نا اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے کمرے میں بیٹھتے اور عبادت کرتے. 70 سال عبادت کری. انداز لگائیے، ایک نہیں دو نہیں، 70 سال عبادت کری. کتنا نیک ہوگا، کتنا جو ہے نا اچھا انسان ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا ایک عورت سے اس کے تعلقات ہو گئے. ایک عورت اس کے پاس آنے لگی، جانے لگی، لہذا جو ہے نا اس کے پاس اس سے تعلقات ہو گئے. اور یہ 70 سال جو اندر بیٹھ کے بات کرتا تھا، اس عورت کی بہکاوے میں آ کر جو ہے نا اس کے ساتھ چلا گیا اور اس کے ساتھ 7 راتیں گزاری. 7 راتیں اس کے ساتھ گزاری. اب اس کے ساتھ زنا کیا، جو بھی گناہ ہو گیا. 7ویں دن اس کو احساس ہوا کہ ارے میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. میں نے جو ہے نا اپنے عبادت کو چھوڑ دیا. میں نے اللہ کے سامنے 70 سال عبادت کی اور آج جو ہے نا میں نے گناہ کر دیا. 7 دن میں نے جو ہے نا گناہ کر دیا، میں نے بدکاری کی، مجھ سے غلطی ہو گئی. احساس ہوا. 7ویں دن اس کو احساس ہوا. تو یہ احساس لے کر وہ جا رہا تھا. بھوک اور پیاس جو ہے نا سے ڈھال کر رہا تھا. تو جاتے جاتے جو ہے نا چند لوگ جو ہے نا غریب فقیر مسکین بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اس میں جا کر یہ بھی بیٹھ گیا. یہ شخص جو راہب تھا، جو دیندار تھا، اللہ کی بات 70 سال کی، وہ جو ہے نا 7 دن جو ہے نا عورت کے ساتھ گناہ کرتا رہا. 7ویں دن اس کو احساس ہوا تو وہ جو ہے نا احساس کے ساتھ جو ہے نا باہر نکل کر جا رہا تھا. لوگ جو ہے نا کچھ بیٹھے ہوئے تھے، 12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نا وہاں یہ بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ایک آدمی کا معمول تھا، ایک جو ہے نا دیندار آدمی کا، جو ان 12 آدمی پر جو ہے نا صدقہ خیرات کرتے تھے. روزانہ جہاں 12 روٹی لاتے اور جو ہے نا 12 لوگوں میں تقسیم کرتے. تو جب وہ آدمی آیا روٹی صدقہ کرنے والا، تو سب کو جو ہے نا ایک ایک روٹی دیا. ان کو بھی دیا. یہ جو راہب جو دیندار تھے جنہوں نے 70 سال عبادت کی، یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تو ان کو بھی روٹی دیا. اس کے بعد جو ہے نا چونکہ 12 روٹیاں روزانہ لاتے تھے، ایک روٹی جو ہے نا ان کی وجہ سے جو ہے نا کم ہو گئی. تو ایک نے کہا کہ بھی مجھے آج روٹی نہیں ملی. تو جس نے روٹی تقسیم کیا اس نے کہا کہ نہیں، میں تو آج برابر روٹی لایا ہوں، تم کھا لیے ہوگے، تم جو ہے نا جھوٹ بولتے ہوگے اس طرح سے. تو بہرکیف جو ہے نا یہ راہب اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، کہا دل میں اس کے احساس ہوا کہ بھائی یہ تو ان کا حق ہے، میں تو گنہگار ہوں، میں کیسے کھاؤں؟ یہ تو ان کا حق ہے، تو روزانہ کو ان کو جو ہے نا ملتی تھی روٹی، میں نے اس کا جو ہے نا روزی میں نے لے لیا، چھین لیا ہے، میں گنہگار ہوں، لہذا میرے لیے جو ہے نا اجازت نہیں ہے کہ جو ہے نا حق مار کر جو ہے نا میں یہ روٹی کھاؤں. لہذا اٹھ کر کھڑا ہو کر کہا کہ اصل میں جو ہے نا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، میری غلطی ہے کہ میں نے ان کے درمیان میں آ کے بیٹھا، لہذا جو ہے نا یہ روٹی کا مستحق میں نہیں ہوں. لہذا جو ہے نا یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے اپنی روٹی جو ہے نا اس جو ہے نا آدمی کو دے دیتا ہے اور چلے جاتا ہے. جا کر کونے میں ایک جگہ ٹیکا لے کر بیٹھتا ہے. بھوک اور پیاس اس کو ستاتی ہے. اتنے میں جو ہے نا اس کو آواز آتی ہے کہ اے فلاں، ہم نے جو ہے نا تیرے کو بخش دیا، تیرے کو معاف کر دیا. اس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس گناہ کو، اس چھوٹے سے جو ہے نا قربانی کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے نا اس کے گناہ کو معاف فرما دیا. یعنی جو عابد جو گناہ کیا تھا، یہ 7 دن جو گناہ کیا، اس ایک روٹی کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے گناہ کو معاف کر دیا. تو لہذا سعد بن ابی وقاص اپنی اولاد کو یہ سکھاتے تھے کہ دیکھیے صدقہ خیرات کی کتنی اہمیت ہے. تو لہذا جو بھی بھائی میری یہ بات سنتے ہیں، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اوپر سے آخری عشرہ ہے، اوپر سے لیلۃ القدر ہے. ان دنوں میں پیسہ چھپا کر مت رکھیے. انشاءاللہ جو اللہ نے کل آپ کو دیا ہے، آج دے رہا ہے، کل بھی آپ کو دے گا. لہذا دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا صدقہ خیرات کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور آخری عشرے میں تیز ہوا سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا صدقہ خیرات کرتے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ بھوکوں کو کھلائیں گے، پیاسوں کو پلائیں گے، اور جو نہیں مانگتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے. معلومات کر کے، پوچھ کے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے فون سے پوچھ کے جو ہے نا ان تک جو ہے نا اناج یا ان تک جو ہے نا پیسہ پہنچائیں گے. اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھائی ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر جو ہے نا ہمیں کمنٹس لکھتے ہیں کہ بہت اچھا تھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، دعائیں دیتے ہیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ کہنے والے کو، سننے والے کو اللہ تعالیٰ میرے صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبی محمد. آئیے آج ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں. محترم سامعین اکرام، کل میں نے نماز کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی. کیا بے نمازی کا روزہ قبول ہے؟ کیا بے نمازی کافر ہے؟ تو لہذا صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ بے نمازی کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. اس کو توبہ کرنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنا ہوگا. اس کو توبہ کرنا ہوگا اور نماز شروع کرنا ہوگا. اس کو توبہ کرنا ہوگا. روزہ جس طرح اس نے رکھا ہے ارکان اسلام میں کا تیسرا رکن، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد جو دوسرا اہم رکن ہے نماز، اس کی بھی پابندی کرنی ہوگی. اس لیے کہ نماز کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا. تو لہذا
ہم کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور روزہ بھی رکھیں۔ ارکان اسلام 5 ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا اور نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج بیت اللہ ادا کرنا اور روزہ رکھنا ہے۔ تو لہذا اگر یہ پانچ ارکان ہم پورے کرتے ہیں تو ہم مسلمان رہیں گے۔ اگر ان پانچوں میں سے کسی ایک کا انکار بھی کرتے ہیں یا کسی ایک کو جو ہے نا سستی اور کاہلی سے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے اور کل جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تیسرا رکن اسلام کا، تو دوسرا رکن جو نماز ہے وہ کیوں نہیں رکھتے؟ نماز تو چھوٹی کی بات ہے، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ ہاں، اس لیے کہ دیکھیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے، میری اولاد کو اور آنے والی میری نسل کو، ذریت کو نماز کی ہدایت دینا، نماز کی توفیق دینا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ہاں، انبیاء کرام نے باقاعدہ نماز کی دعا کی ہے، نماز کا حکم اپنے بیوی بچوں کو دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو دیا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ یہ حضرت جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا حکم دیا ہے۔ اسی طرح وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی جو ہے نا اپنے گھر والوں کو جو ہے نا نماز کی تلقین کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء کرام نے بھی، حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ جو نماز پڑھتے تھے اپنے حجرے میں، اپنے جو ہے نا محراب میں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام بھی نماز ادا کرتی تھی اپنے حجرے میں، اپنے محراب میں۔ تو اس طرح سے نماز کا حکم انبیاء نے بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نے دو نہیں 100 مرتبہ کے قریب جو ہے نا نماز کا حکم ہمیں دیا ہے، مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا، روزانہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اور یہ نماز فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، اگر جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی اور چیز کے چھوڑنے کو کافر نہیں سمجھتے تھے، سوائے جو ہے نا نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ اسی لیے کہتے تھے لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا یہ ذہن تھا، یہ سوچنا تھا، یہ فکر تھی کہ اگر کوئی شخص نماز فجر اور نماز عشاء میں نہیں آتا ہے تو وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی شخص نماز فجر اور نماز عشاء میں نہیں آتا تو گویا کہ جو ہے نا وہ منافق ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، ہم تمام کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو۔ صرف رمضان میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، سال کے 12 مہینے ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنا ہے۔ رمضان میں بدرجہ اولا ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا قیام کرنا ہے۔ ہاں، رمضان میں زیادہ جو ہے نا اہتمام کرنا ہے نماز کا، اور رمضان کے پہلے اور رمضان کے بعد باقاعدہ جو 5 نمازیں اللہ نے فرض کیا ہے مرد حضرات کو مسجد میں جا کر ادا کرنا صحت مند مقیم آدمی کے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اگر نماز گھر میں پڑھتا ہے بغیر عذر کے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے، سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا حبر الامہ ہے، یہ حبر الامہ ہے۔ ہاں، انہوں سے پوچھا گیا کہ ایک شخص دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، رات میں تہجد پڑھ رہا ہے، لیکن وہ فرض نمازوں میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا فی النار، وہ آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، الیاذ باللہ۔ یعنی روزہ رکھنے والا دن میں، شام میں قیام اللیل کرنے والا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، بغیر عذر کے جو ہے نماز جماعت چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے محترم دوستو، کتنی بڑی غفلت میں ہم لوگ، کتنی بڑی غفلت میں اندازہ لگائیے آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگاتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا اس کا عوض، اس کا بدلہ ملتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ 10,000 15,000 20,000 25,000 جو بھی تنخواہ آپ کی متعین ہے وہ تنخواہ آپ کو ملتی ہے۔ اگر 10 گھنٹے اگر آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے، اگر 10 گھنٹے کام نہ کرے، اگر آپ نے جو ہے نا 2 گھنٹے کم کیا، 1 گھنٹہ کم کیا اور لگاتار جو ہے نا صبح میں دیر سے آتے رہے، تو کمپنی آپ کو وارننگ دے گی، کمپنی آپ کو بار بار تنبیہ کرے گی۔ اگر اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ اگر اس کے باوجود بھی، تنخواہ کاٹنے کے باوجود بھی آپ جو ہے نا پورا کام نہیں کریں گے تو کمپنی آپ کو لات مار کر بھگا دے گی، کمپنی سے نکال دے گی۔ تو اسی طرح اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر سلامت دیا ہے، بن مانگے ہاتھ دیا، بن مانگے پیر دیا، بن مانگے سارا وجود دیا، پورا ڈھانچہ کس نے دیا؟ کس نے تم کو پیدا کیا؟ کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ سب کچھ دیا ہے تو میرے لیے 5 نمازیں تم کو پڑھنا ضروری ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ تو اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے ہیں تو کیسے مسلمان باقی رہیں گے؟ بتائیے آپ۔
ذرا سوچ کے ٹھنڈے دل سے. ہاں اگر ایک اسٹوڈنٹ کالج کو جو ہے نا اگر 9 بجے کالج کو جانا ہے، 9 بجے کا بجائے روزانہ جو ہے نا 10 بجے جاتا ہے، تو پرنسپل اس کو تنبیہ کرتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، استاد اس کو آگاہ کرتا ہے. اگر وہ پابندی نہیں کرتا ہے، وقت پر نہیں پہنچتا ہے کالج، تو اس کو جو ہے نا کالج سے نکال دیا جاتا ہے. تو اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں 20 سال کی عمر دیا، 40 سال کی عمر دیا، 50 سال کی عمر دیا. اللہ نے جو ہے نا بچپنا دیا، جوانی دیا، اللہ نے سب کچھ دیا، طاقت دیا، بولنے کی طاقت دیا، سننے کی طاقت دیا، دیکھنے کی طاقت دیا، دماغ دیا، سب کچھ اللہ نے صحت دیا. اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا کھلائے پلائے، ہمیں جو ہے نا ہماری مدد کرے؟ بتائیے آپ. تو لہذا میرے محترم دوستو، اللہ کے بندے اگر ہیں، اگر اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا حق ادا کیجیے. اگر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اگر آپ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، تو اللہ کی زمین چھوڑ کے چلے جائیے، اللہ کا آسمان زمین چھوڑ کے چلے جائیے، اللہ کی نعمتیں جو ہے استعمال مت کیجیے. دیکھتا ہوں میں کیسے ہو سکتا ہے. ممکن ہے؟ ناممکن ہے یہ. تو لہذا آپ اللہ کے بندے ہیں تو گندے بن کر مت زندگی گزاریے. نمازوں کی پابندی کر کے اللہ کے اچھے بندے بنیے، اللہ کا حق ادا کیجیے. جو نماز ہے 5 وقتہ ہر حال میں پڑھنا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن جو ہے اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے. اور ماں باپ بوڑھے ہو یا جوان ہو، اگر بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو تنبیہ کرنی چاہیے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ سمجھائیے. اگر وہ نماز کا پابندی کرتا ہے توبہ کر کے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رہیے، ورنہ آپ نکل جائیے، اس کو جو ہے نا چھوڑ دیجیے، یا پھر اس کو جو ہے نا گھر سے نکال دیجیے. اسی طرح اگر بیوی نمازی ہے، اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا بار بار کہنے کے باوجود توبہ کر کے، تو جو ہے نا شوہر کو، بیوی کو چاہیے کہ اس کا گھر چھوڑ دے، چلے جائے. ایسے شوہر کی ضرورت ہے بے نمازی شوہر کی. ہاں اسی طرح اگر بیوی جو ہے نا نماز نہیں پڑھتی ہے، شوہر نمازی ہے، بار بار کہنے کے باوجود بھی بیوی اور نہیں سمجھتی، اپنی اصلاح نہیں کرتی، تو شوہر کو چاہیے کسی بیوی کو طلاق دے دے. آٹومیٹکلی جو ہے طلاق بھی جو ہے ہو جاتا ہے، جس طرح شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہے نا اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو لہذا ختم کر دے. رشتہ نہیں ہوتا، نماز کے بغیر رشتہ باقی نہیں رہتا، دین کے بغیر رشتہ باقی نہیں رہتا. ضرورت نہیں ہے ایسی بیوی کی، ضرورت نہیں ہے ایسے اولاد کی. اور اگر ماں باپ بھی اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، نیک اولاد ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے اولاد، ماں باپ جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اولاد کو جو ہے نا ہٹ جانا چاہیے. ہاں ان کا نان و نفقہ دیں، ان پر جو خرچ کرنا ہے کریں، لیکن ان کے ساتھ نہ رہیں. بالکل میرے محترم دوستو، سورہ حدید پڑھیے اور بھی قرآن کی آیتیں پڑھیے. کل جو ہے نا یہ جو رشتہ داری ہے اس کو ختم ہو جائے گی. کل قیامت کے دن رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، دوستی باقی نہیں رہے گی. اگر کوئی دوست نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو سمجھانے کے باوجود، بار بار بولنے کے باوجود، تاکید کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو ایسی دوستی کو لات مار دینا چاہیے. ضرورت نہیں ہے ایسی دوستی. کل قیامت کے دن یہ دوستیاں کام نہیں آئیں گی. بیوی کام نہیں آئے گی، شوہر کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. رشتہ داری جو ہے نا ختم ہو جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ کا معاملہ ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. جس کے نام اعمال ترازو کے اوپر جو ہے نا بھاری ہوں گے، وہی جو ہے نا اللہ کی جنت میں ہوں گے. ومن خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. جن کے نام اعمال کا ترازو جو ہے نا ڈھیلا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم میں ہو جائے گا، والعیاذ باللہ. تو لہذا میرے محترم دوستو، نماز اگر ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ کو اچھا مسلمان، اچھا انسان بنا لیجئے. ہاں آنکھ بند ہونے والی ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. آخرت کی تیاری کیجئے. آخرت کی تیاری کے لیے بہترین ہے توحید کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرنے کے بعد 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا. ہاں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا. سب سے پہلے جو سوال ہوگا مرنے کے بعد وہ نماز کے تعلق سے ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة. قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا. تو لہذا نماز میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دنیا سے پردہ فرماتے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے پہلے امت کو نصیحت کرتے گئے. الصلاة 2 مرتبہ فرمایا. جان نکلنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مرنے کے قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو، امت محمدیہ کو، بے نمازیوں کو یہ وصیت کی، نصیحت کی جانے سے پہلے، دیکھو میری امت کے لوگوں، الصلاة، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کے معاملے میں جو ہے نا ڈھیل نہیں برتنا. یہ آخری وصیت کی. اگر تیرا باپ، تیری ماں، تیرا کوئی بڑا اگر آخری وصیت کرے، نصیحت کرے تو پورا نہیں کرتا، پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ہمارے نبی تیری ماں سے، تیرے باپ سے، ہم سب سے جو اعلیٰ ہیں. تو لہذا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے نماز کے تعلق سے، اس کا خیال رکھ، نمازوں کی پابندی کر.
شروع میں اگر تکلیف بھی ہوتی ہے تکلیف برداشت کر، نیکی کے کام کے لیے تکلیف برداشت کرنا بھی اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، یاد رکھ اجر ملے گا اس کا انشاءاللہ۔ اگر ایک ہفتہ 10 دن 15 دن 40 دن اگر تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو جو اللہ تعالیٰ عادی بنا دے گا، تیرے لیے آسانی پیدا کر دے گا، تو لہذا نماز بالکل نہیں چھوڑنا۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی کی میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک العصر، جو شخص نماز عصر چھوڑ دیتا ہے فقد حبط عملہ، اللہ اکبر، اس کے جو ہے نا سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں اگر جس نے نماز عصر چھوڑ دی، صرف نماز عصر، اس کے سارے اعمال برباد ختم ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو۔ حافظوا کا لفظ آیا، امر کا صیغہ آیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے نماز عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے بالکل جذبہ خیر کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہاں حدیث میں کہا جا رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو بھی نماز عصر چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، اس کی جو ہے نا سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حدیثوں میں، انہی حدیثوں میں موجود ہے قد وطر اہلہ ومالہ، ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے قد وطر اہلہ ومالہ، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس نے اپنے گھر والوں کو گما دیا، اپنے مال و اسباب کو ختم کر دیا، ہاں لٹ گیا۔ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا گھر بار لٹ گیا، اس کے بیوی بچے ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گیا، تنہا ہو گیا، کنگال ہو گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، اور کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، بتائیے آپ کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں؟ اللہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی نماز، مرد حضرات جماعت سے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی عذر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، لوگوں سے کہوں، نوجوانوں سے کہوں کہ بھئی آگ بھڑکاؤ، لکڑیاں چن کر لاؤ، بڑا جب بہت زیادہ لکڑیاں جمع ہو گئے تو آگ جو ہے نا لگا دوں، ان کے گھروں کو جو ہے نا آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جماعت سے نماز نہیں پڑھنا، ان کے گھروں کو آگ لگانے کا کہا ہے۔ آج جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ نہیں لگا سکتے، نہیں ہے وہ، ہم بھی نہیں لگا سکتے، لیکن دشمن ہمارے گھروں کو آگ لگا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے دلی میں جو فساد ہوا، کتنے گھروں کو آگ لگا دیا گیا، کتنے لوگوں کو آگ جلا دیا گیا۔ یہ غلط ہے، یہ ظالم ہے یہ لوگ۔ انشاءاللہ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پکڑے گا، اور آخرت میں بھی ان کو عظیم بڑا جو ہے نا سزا ملے گی، ان کو بڑی سزا ملے گی۔ ظالموں کے لیے کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہم نے بھی ظلم کیا ہے نماز چھوڑ کر، جماعت چھوڑ کر، اور یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کسی بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں مرد، ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ صحیح حدیث ہے، امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد فاصل ہے، جو عہد ہے، پیمان ہے، جو اگریمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے تو نماز پڑھیں گے۔ العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہم نے اگریمنٹ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 نمازیں ادا کریں گے۔ اگر کافر ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مشرک ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر دین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو تو نماز پڑھنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے فقط کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، نمازوں کی بہت پابندی کیجیے، نماز کی بہت پابندی کیجیے۔ افضل ترین عبادت نماز ہے، افضل ترین عبادت نماز ہے، تمام عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ یہی وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ قرۃ عین لی، الصلاۃ قرۃ عین لی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے،
نماز کے ذریعے سے ذہنی سکون ہے، نماز کے ذریعے سے دماغی سکون ہے، نماز کے ذریعے سے دلی سکون ہے، نماز کے ذریعے سے جسمانی سکون ہے، نماز کے ذریعے سے روحانی سکون میسر ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا گیا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز کے تعلق سے قرآن میں کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، دیکھیے قرآن کے الفاظ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے۔ پتہ چلا نماز کا پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نماز کا پڑھنا، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کا پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو لہذا قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو پڑھ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ اور یہاں اللہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نماز جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے، پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت ابوبکر نے جیسی نماز پڑھی، حضرت عمر نے جیسی نماز پڑھی، حضرت عثمان نے جیسی نماز پڑھی، حضرت علی نے جیسی نماز پڑھی، صحابہ کرام نے جیسی نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے جیسی نماز پڑھائی اور مجھے اور آپ کو جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، نماز کیسے پڑھنا چاہیے اس میں موجود ہے۔ صحیح مسلم اٹھائیے، نماز کیسے پڑھنا اس میں موجود ہے۔ دیگر کتب حدیث اٹھائیے، سر کے آنکھوں سے پڑھیے، محقق مسلمان بنیے، تحقیق کر کے نماز کا طریقہ سیکھیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں اور سارے انعامات، ساری فضیلت عطا کرے گا۔ آپ نے نبی کی نماز کو چھوڑ دیا، آپ نے محمدی نماز کو چھوڑ دیا، آپ نے جبرائیل کی نماز کو چھوڑ دیا، آپ نے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ کرام جس طرح نماز پڑھتے تھے وہ نماز کو چھوڑ دیا، اپنے امام کی نماز، فلاں امام کی نماز، فلاں بزرگ کی نماز، فلاں کتاب کی نماز، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، آپ نے کلمہ اللہ کا پڑھا، رسول کا پڑھا، یا فلاں امام کا پڑھا؟ میرے بھائی دیکھ لیجیے کیسی نماز پڑھنی چاہیے، پہلے دیکھ لیجیے آپ صحیح بخاری۔ آپ کے علماء، ہم سب کے علماء کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ اٹھائیے اس میں کتاب الصلاۃ اٹھائیے، باب الصلاۃ اٹھائیے، کتاب نماز کا چیپٹر اٹھائیے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں بھی ہے۔ کب تک یہ ہے نا یہ بہکانے والے علماء پیٹ پالو علماء کے پیچھے پڑھ کر جو ہے نا اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو جو ہے نا برباد کر دیں گے؟ یہ لوگ تباہی مچا رہے ہیں۔ میں رمضان میں روزے کی حالت میں، شب قدر کی حالت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرونا کا بیماری ورز پھیلا ہوا ہے، ایسے میں جاگ جائیے، علماء سو کو چھوڑ دیجئے، برے علماء کو چھوڑ دیجئے، بہکانے والے، تفرقہ پیدا کرنے والے، قرآن سے دور رکھنے والے، حدیث سے دور رکھنے والے، اور یہ کہنے والے تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، تم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے کہنے والے سے دور ہو جائیے۔ جو زبان آپ جانتے اس زبان میں آج الحمدللہ قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے، قرآن کو پڑھیے، بہترین ذکر ہے قرآن، افضل الذکر تلاوت القرآن کہا گیا ہے۔ ہاں، بہترین جو ہے نا ذکر جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہے، افضل ترین ذکر جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ، قرآن کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ، قرآن میں غور و فکر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ قرآن فہمی عطا فرما بول کے۔ اسی طرح حدیث کا مطالعہ کیجئے، جو زبان ہم جانتے ہیں اس زبان میں ترجمہ موجود ہے حدیث کا، قرآن کا، لہٰذا آپ جو ہے نا حدیث کا مطالعہ کیجئے، صحیح حدیث کو پڑھیے، اور صحیح حدیث میں جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح جو ہے زندگی گزاریے، جس طرح توحید کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے صحیح حدیث میں اس طرح توحید کو اپنائیے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا حکم دیا گیا ہے صحیح حدیثوں میں اس طرح نماز ادا کیجیے، اس طرح روزہ رکھیے، اس طرح زکوٰۃ دیجیے، اس طرح حج کیجیے، اور زندگی کے تمام اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق ادا کیجیے۔ یاد رکھ لیجیے ہر عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں، ہر عبادت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ وہ عبادت اللہ کے لیے، جو عبادت آپ کر رہے ہیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ عبادت اللہ کے لیے اور نماز اللہ کے لیے، اور اس نماز کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہاں، آپ نے روزہ رکھا اللہ کے لیے اور طریقہ جو ہے نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ آپ نے عمرہ ادا کیا، آپ نے حج کیا تو وہ عمرہ، وہ حج، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور عمرے کا اور حج کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔
لہذا جو لوگ ایسا بیان کرتے ہیں، جو لوگ قرآن حدیث کی دلیل دیتے ہیں، ان کی باتوں کو سنیے، ان کی باتوں پر عمل کیجیے، غور کیجیے، تحقیق کیجیے۔ یہ جو ہوا میں کہتے ہیں، ایک بزرگ نے کہہ دیا، فلاں کتاب نے کہہ دیا، فلاں نے جو ہے نا آسمان پہ جو ہے اڑا، جو سمندر پہ جو ہے نا چلا، فلاں جو ہے نا ہاتھ سمندر میں ڈالا، مچھلی کو نکالا، سورج کو دکھایا، بھون کے کھا لیا، یہ سب فالتو باتیں، یہ سب قصے کہانی کو چھوڑ دیجیے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، سیرت موجود ہے۔ ہمیں ان کے علاوہ کسی اور قصے کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سننے کا وقت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنے کا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور آپ جو ہے قصے کہانیوں میں پڑھے ہوئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دیکھ لیجئے کیسے جو ہے نا برکت اڑ گئی ہماری زندگیوں سے۔ اب دیکھ لیجئے کیسے جو ہے نا برکت اڑ گئی ہماری زندگیوں سے۔ رمضان آ رہا، لاک ڈاؤن میں کیسے ہم جو نا روزہ رکھیں گے، کیسے اعتکاف کریں گے، کیسے نماز پڑھیں گے، کیا حل ہوگا۔ ہاں ہم پہلے مسجدوں کو جاتے تھے، یہ کرتے تھے، بڑا ایسا سوچ رہے تھے۔ رمضان آ بھی گیا، آج ہم نے سعودی عرب میں 24 روزے مکمل کر لیے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آیا رمضان، اور 24 دن گزر گئے، 24 روزے گزر گئے۔ آپ نے ہندو پاک میں 23 روزے گزار لیے ہیں۔ کتنی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ۔ اے بے نمازی، تو خبر کے طرف جا رہا ہے، موت کے طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا سچی توبہ کر لا۔ لیلۃ القدر ہے، سچی توبہ کر لے۔ رمضان ہے، سچی توبہ کر لے۔ آخری عشرہ ہے، سچی توبہ کر لے۔ زندگی باقی ہے، سچی توبہ کر لے۔ صحت باقی ہے، سچی توبہ کر لے۔ اور اپنے آپ کو شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، سچی توبہ کر لے، توبۃ النصوح کر لے۔ اپنے آپ کو آج کے بعد سے ایک نماز بھی نہیں چھوڑنے والا بنا دے۔ والدین نماز نہیں چھوڑنا، اولاد نماز نہیں چھوڑنا، بیوی شوہر نماز نہیں چھوڑنا، بھائی بہن نماز نہیں چھوڑنا، دوست نماز نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو نماز نہیں چھوڑنا۔ اس کو تلقین کیجئے، اس کو سمجھائیے، اگر سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بے نمازی مر جاتا ہے، نہ اس کو غسل دینا ہے، نہ اس کو جو ہے نا کفن دینا ہے، نہ اس کو جو ہے نا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ اور اگر بے نمازی دعوت دیتا ہے کھانے کی پینے کی، اس کے دعوت کو بھی قبول نہیں کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو لوگوں میں احساس ہوگا کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا، اگر میں مر جاؤں گا تو جو نا مجھے نہ غسل نہیں دیں گے، مجھے کفن نہیں دیں گے، مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے جنازے کی، بے نمازی کی، اور جو نا قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ یہ احساس اس کو ہوگا، شاید کہ اس احساس جو ہے اس کو نمازی بنا دے۔ تو لہٰذا میں ادباً گزارش کرتا ہوں، نمازوں کی پابندی کیجیے۔ ہاں، اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نماز کی پابندی کر۔ ہاں، آج سے چند سال پہلے دبئی میں ایک پاکستانی یا کوئی بھی ایک مسلمان اپنے ساتھ کام کرنے والی غیر مسلمہ عورت کو، کافرہ عورت کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، کتاب دیتا رہا اس کو اسلام کے تعلق سے، قرآن مجید کا ترجمہ دیا۔ بہرحال وہ عورت نے جو ہے نا قرآن کا ترجمہ پڑھا اور اس کی باتیں سنتے رہی، قرآن کا پڑھتا، سوالات کے جوابات دیتا رہا، سوالات کرتی رہی اسلام کے تعلق سے، جو بھی غلط فہمیاں تھے اس کے جوابات ماشاءاللہ یہ جو ہے نا جو بھی مسلمان تھا ہندوستانی یا پاکستانی اس کو جوابات دیتا تھا۔ اس طرح سے جو ہے نا اس کے دعوت کی وجہ سے اس عورت نے ایمان لے آئی، اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چند مہینے کے بعد جو ہے نا اس عورت نے جو ہے نا اسی کو، جس نے دعوت دیا اسلام کا، اسی کو جو ہے نا شادی کا پیغام دے دیا، اور اس نے بھی جو ہے نا شادی کر لیا۔ اس طرح سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 مہینے اس کے ساتھ گزاری اس عورت نے۔ 6 مہینے دیکھا اس کا برتاؤ کہ جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا ہے، سارے اچھے کام کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی اسلام میں نماز نہیں ہے، تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ بھئی اسلام میں ارکان اسلام ایسے ہیں، ارکان ایمان یہ ہے، اور میں ایمان لے آئی اور جو ہے نا میں نماز پڑھتی ہوں، تم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ سمجھایا، بار بار اس کو توجہ دی، اس کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کر لیا، توبہ نہیں کیا، نماز شروع نہیں کیا۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ اللہ کی قسم اس نے خلا لے لی، اس عورت نے اس شوہر کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اس نے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کیجیے، اور اگر آپ کے گھر میں بھی، اگر آپ کے محلے میں بھی کوئی بے نمازی ہے اس کو سمجھائیے، قرآن بتائیے، حدیث بتائیے، نماز چھوڑنے کی جو وعید آئی ہے اس کو بتائیے، اور نماز کی جو فضیلت ہے وہ بتائیے۔ اس کے باوجود بھی اگر نہیں سمجھتا ہے، نہیں مانتا ہے، اپنا سگا رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اس کو جدا کر دیے، اپنے آپ سے اس کو جو ہے جدا کر دیجیے، اس کو نکال کے پھینک دیجیے، اس سے دوستی ختم کر لیجیے، یا پھر آپ الگ ہو جائیے، اور اس کے غیاب میں اس کے لیے حق میں دعا کر دیجیے کہ اللہ اس کو نمازی بنا، اس کو دیندار بنا، دعا کرتے رہیے، لیکن اس سے تعلق بالکل جو ہے مت رکھیے۔ اور اگر بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں، اس کو اگر مر گیا ہو ایسا بے نمازی، تو نہ اس کو جو ہے نا غسل دینا ہے، نہ اس کو جو ہے نا کفن دینا ہے، نہ جو ہے نا اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ یہ عہد کر لیجیے آج کے بعد، انشاءاللہ تعالی مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا، لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھیے نماز کے تعلق سے، نماز نہیں چھوڑنے کے تعلق سے، بہت بڑی بات کہتے ہیں،
ہاں، اور اسی طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین نظام، تمام جو ہے نا ائمہ اکرام، تمام محدثین نظام، تمام مفسرین نظام، تمام علماء حق کا کہنا ہے کہ بے نمازی بہت بڑا حرام کام کر رہا ہے، بے نمازی شراب سے بڑا گناہ ہے، بے نمازی سود خور سے بڑا گناہ ہے، بے نمازی زنا سے بڑا جو ہے نا بدکار ہے۔ تو لہذا تمام کے پاس نماز میں ڈھیل کرنے والوں کا میرے دوستوں کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے اونچائی پہ لے جائے بے نمازی کو، وہاں سے ٹھکل کر جو ہے نا اس کو ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ کسی نے کہا کہ قید میں ڈال دے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے نا مرڈر کر دے، اس لیے کہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، اس کو جو ہے نا قتل کر دے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں ہیں میرے محترم دوستو۔ آپ حضرات حدیث کا مطالعہ کیجئے اور ان ائمہ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آخر میں ایک آیت پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس پر غور کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نمازی بن جائیں گے تو زنا سے بچ جائیں گے، اگر ہم نمازی بن جائیں گے تو سود کھانے سے بن جائیں گے، اگر ہم نمازی بن جائیں گے 5 وقتہ نماز سنت کے مطابق پڑھنے والے تو اللہ تعالیٰ شرک سے بچا لے گا۔ اگر 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں گے مرد، اور عورتیں اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ ادا کریں گی اور سنت کے مطابق ادا کریں گے، اللہ کی قسم شرک سے اللہ بچا لے گا، بدعات و خرافات سے بچا لے گا، شراب سے بچا لے گا، سود سے بچا لے گا، زنا سے بچا لے گا، حرام کھانے سے بچا لے گا، حرام دیکھنے سے بچا لے گا، حرام پکڑنے سے، حرام جگہ جانے سے بچا لے گا، تمام برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو لہذا آج ہم جو نماز پڑھتے ہوئے بھی جو نا غیر غلط کام کرتے ہیں، زبان سے جو ہے نا کسی کو جو ہے نا گالی دے دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی پر بہتان کرتے ہیں، یہ سارے گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نماز جس طرح ہونی چاہیے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، اس طرح نماز نہیں ہو رہی ہے، اور جس طرح سنت کے مطابق نماز ہونی چاہیے اس طرح ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہذا اپنے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی نماز کو جو ہے نا پھر دوبارہ جو ہے نا سوچ سمجھ کر نماز پڑھیے، اخلاص کے ساتھ پڑھیے، سنت کے مطابق پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جو نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کر لیں، یہ تمام گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آخری آیت مجھے ابھی یاد آ گئی، وہ یہ ہے، اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، جو بھی پریشانی ہے، بیمار ہے، جو بھی پریشانی ہے گھریلو، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ اکبر، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اے پریشان انسان، اے بیمار انسان، اے پریشان انسان، اے مصیبت زدہ انسان، اے بیمار انسان، اے تکلیف میں جو انسان، اے جو مصیبتوں میں ہے انسانوں، تم نماز کی پابندی کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد، نماز کے وسیلے سے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَاسْتَعِينُوا، اللہ سے مدد چاہو، بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، نماز کی طاقت دیکھا آپ نے؟ نماز پڑھ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا کرتا ہے، نمازی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، نمازی جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، نماز کو سنت کے مطابق ادا کیجئے، سورۃ الفاتحہ صحیح کر لیجئے، نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ صحیح کر لیجئے، اللہ اکبر یہ تلفظ صحیح کر لیجئے، سمی اللہ لمن حمدہ یہ تلفظ صحیح کر لیجئے، رکوع میں جب جائیں گے تو برابر صحیح انداز سے رکوع کیجئے، اس طرح اللہ کے رسول رکوع کا حکم دیا ہے۔ سجدہ بھی 7 ہڈیوں پر کرنا ہے، جس طرح سجدہ کرنا چاہیے اس سجدے کو درست کر لیجئے، اور رکوع میں جو پڑھنا ہے دعا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم نہیں ہے، سبحان ربی العظیم، اس کا معنی سمجھتے ہوئے سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی ترجمہ سمجھتے ہوئے دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے پھر اٹھیے، سورۃ الفاتحہ اچھا پڑھیے، جو کوئی اخلاص پڑھیے، پھر جو ہے نا دوسری رکعت مکمل کیجیے، التحیات کو درست کر لیجیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، درود السلام کو صحیح کر لیجیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو بھی صحیح کر
لیجئے. اور مغفرت کی جو پیاری دعا ہم پڑھتے ہیں نماز میں، اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو سکھایا تھا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ بھی جو ہے نا سلام پھیرنے کے پہلے کی دعا ہے. اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا سلام پھیرنے سے پہلے 4 باتوں سے پناہ مانگو. بڑی پیاری دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، اس کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اني اعوذ بك من المعصم والمغرم. یہ دعا بھی حصن المسلم چھوٹی جو دعاؤں کی کتاب سے موجود ہے. لہذا اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کیجیے، صحیح نماز سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیے. اور آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر ہے، اس میں بہت زیادہ ارکان اسلام کو اللہ ارکان اسلام کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما اور حدیث کی سمجھ عطا فرما. اللہ تیرے نبی نے جو دین دیا ہے اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا کیجیے اور اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تیری عبادت جیسے کرنی چاہیے ویسی کرنے کے لیے میری مدد فرما، تیرا ذکر اچھے انداز سے کرنے کے لیے میری مدد فرما، تیرا شکر اچھے انداز سے بجا لانے کے لیے میری مدد فرما. اللہ سے دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہے اس کو بھی پڑھیے. نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالى ذا الجلال والاکرام کہتے تھے. اس کے بعد جو اذکار موجود ہے حدیثوں میں وہ پڑھیے. میری کتاب میں میرے عالم نے کہا، میں نے کہا نہیں، آپ کی کتاب قرآن مجید میں اور آپ کی کتاب حدیث رسول میں جو موجود ہے اس کو پڑھیے اور اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے. میرے حق میں بھی دعا کیجیے، امت مسلمہ کے حق میں بھی دعا کیجیے اور تمام مسلمان اچھے بن جائیے. رمضان میں ہم صحابہ کی طرح نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور رمضان کے بعد بھی جو ہونا عبادتیں جاری رکھیں. اس لیے کہ یہ نماز صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، یہ عبادتیں صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، بلکہ سورہ حجر کی آخری آیت 14 پارے میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے آنے تک جو ہے نا نماز پڑھنا ہے، موت کے آنے تک جو ہے نا اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی بندگی بجا لانا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ رمضان گیا تو عبادتیں چلے گئی، روزہ نماز سب چلے گا. نہیں، رمضان میں زیادہ عبادتیں کرنا ہے اور رمضان سے پہلے رمضان کے بعد بھی عبادت اور نماز پڑھنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کو نہ بھولیں. مرتے دم تک اللہ کی بندگی اور رکوع، قیام، سجدہ، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح اعمالنا وفقنا الله لما تحب وترضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.